नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। आम तौर पर ये हमारा जहन होता है कि जैसे हम अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या अल्लाह भी ऐसे ही याद करते हैं? नहीं, अल्लाह का याद करना किसी और अंदाज का है। हम दुनिया में देखते हैं किसी का किसी के साथ दोस्ती का ताल्लुक हो, वो बड़ा अफसर बन जाए, किसी ओहदे पे चला जाए, अब इसका बेटा उसके पास इंटरव्यू देने के लिए जाए, अब ये फोन करता है कि मियाँ आप जानते हैं मेरा और आपका एक ताल्लुक है, मेरा बेटा आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, लिहाजा उस मौके पे हमें याद कर लेना। तो उसका मतलब थोड़ी होता है कि नाम की तस्वीर लेके बैठ जाए, बल्कि मतलब होता है कि हमारी रियायत करना। अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरे जिक्र में लगोगे मैं तुम्हारी रियायत करना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए उलमा ने लिखा कि इसके कई माने हैं। एक माना तो यही है जो हदीस पाक में आता है, अल्लाह शान फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे अपने नफ्स में याद करेगा ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं उसको अपने जी में याद रखूंगा, अपने आप में याद रखूंगा। व इन ज़करनी फी मलाइन ज़करतुहु फी मलाइन खैरुम मिन्हु, अगर वो मुझे मजलिस में याद करेगा मैं उससे बेहतर मजलिस फरिश्तों में उसको याद करूंगा। और अगर अतानी यमशी अतैतुहु हर वलतन, मेरा बंदा तुम मेरी तरफ चल के आएगा मेरी रहमत दौड़ के तुझे सीने से लगा लेगी। तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। दूसरा मफ़हूम उलमा ने ये लिखा है कि मेरे बंदे तू मेरी इताअत करेगा मैं अपनी मखलूक को तेरी इताअत पे लगा दूंगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरी इताअत करोगे मैं अपनी मखलूक को तेरी इताअत पे लगा दूंगा। और हमने बड़ों से सीखा है, अपने मशाइख से कई मरतबा ये बात सुनी और लोगों को बताई कि तीन बातें पत्थर पर लकीर है, लोहे पे लकीर है, ये गलत नहीं हो सकती। एक तो ये जो बंदा जितना अल्लाह की इताअत करता है मखलूक खुदा उतनी उसकी इताअत करती है। जो बंदा जितना अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह की मखलूक उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और बहाउद्दीन नक्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई बरादरी का ताल्लुक नहीं, कोई और निस्बत नहीं, जब भी नाम आता है हम मोहब्बत से सर को झुका लेते हैं। ये वो है कि इन लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को अपनी मखलूक के कुलूब के अंदर पैदा कर दिया। और हदीस पाक मफ़हूम ये है कि जब भी अल्लाह की मोहब्बत फैलती है तो दुनिया के इंसान तो इंसान, जानवर, दरिंदे और परिंदे भी इस इंसान से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। और फरमाया तीसरी बात यह है जो बंदा जितना अल्लाह से डरता है मखलूक खुदा उतनी उससे डरती है। आज हम अल्लाह के नाफरमान हो गए, हमसे हमारी औलादें नहीं डरती, हमसे हमारे शिगिर्द नहीं डरते, क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है। दूसरा मफहूम और दूसरी तफसीर इसकी यह है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर मैं अपनी मखलूक को तेरी इताअत और खिदमत पे लगा दूंगा। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अपने ज़माने के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। एक दफ़ा अल्लाह शान से सवाल किया, अल्लाह जन्नत में आप मुझे भेजेंगे तो कोई ना कोई साथी भी बनाएंगे ना, कहीं मुलाकात दुनिया के अंदर हो जाए। तो अल्लाह शान ने ऐलान फरमाया कि अब्दुल वाहिद फलां इलाके में चला जा, वहां एक औरत है जिसका नाम मेमूना है, जाओ वो तुम्हारी जन्नत में साथी होगी। इल्हाम हुआ, ये उस बस्ती की तरफ चल पड़े। बस्ती वाला जाके पूछा वो मेमूना को जानते हो? कहा हाँ, वो पागल सी औरत, हाँ बाहर जंगल में बकरियां चरा रही होगी। ये बाहर पहुंचे, देखा कि बकरियां आराम से चल रही हैं और ये नमाज पढ़ रही है।
اور ذرا قریب گئے تو دیکھا کہ دائیں بائیں بھیڑی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑی بھی بیٹھے ہوئے، سلام پھیرا، سلام پھیر کے کہنے لگی عبد الواحد ابھی یہاں ملاقات نہیں ہے، ملاقات جنت میں ہوگی۔ فرمایا ملاقات تو ہوگی، میں تو عجیب کشمکش میں پڑ گیا، ہم نے دیکھا کہ یہاں بھیڑیے بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں، یہ آپس میں نقصان نہیں پہنچا رہے، بکریاں مطمئن ہو کے چل رہی ہیں، بھیڑیے آرام سے بیٹھے ہیں، شکار سامنے ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا عبد الواحد جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی، اللہ نے بکریوں اور بھیڑیوں کی صلح کروا دی۔ تو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو مخلوق خدا اس کی اطاعت پہ لگ جاتی ہے، اس کی خدمت پہ لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک رابعہ بصریہ کا تذکرہ نہ ہو بات مکمل بھی نہیں ہوتی، پوری بھی نہیں ہوتی۔ وہ رابعہ بصریہ سوئی ہوئی تھی، ایک چور آ گیا، اب دائیں بائیں دیکھا کچھ نہیں، بائیں دیکھا کچھ نہیں، گھر میں کچھ نظر نہیں آیا، جاتے ہوئے ایک لنگی تھی، چادر سی اٹھائی، جاتے چادری لے جاتا ہوں، ابھی دروازے سے نکلے نہیں تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی، فوراً چادر گرا دی، پھر بینائی لوٹ آئی، پھر اٹھائی، سلب ہوگی۔ جب دیکھا 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسے تو عجیب معاملہ ہو رہا ہے، بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی اگر ایک دوست سوتا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، بھلا تم میرے بندے کا کیسے نقصان کر سکتے ہو؟ جب انسان اے میرے بندے تو مجھے یاد کرے گا اطاعت کے ساتھ، میں اپنی مخلوق کو تیری خدمت پہ لگا دوں گا۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ لکھا کہ جو بندہ اے میرے بندے جب تو میرے ساتھ عزت کا معاملہ کرے گا، تو میری عزت کرے گا، میں تجھے عزت کے 4 چاند لگا دوں گا، تو میرے نام کی عزت کرے گا، میں تیرے نام کو بلند کر دوں گا۔ بشر حافی کے بارے میں آپ نے سنا، کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ بشر حافی ایک عام سا انسان تھا، گناہ گاری کے اندر پھنسا ہوا تھا، اللہ شانہ کو منظور ہوا کہ اس کو ہم نے مقام دینا ہے، راستے پہ جا رہے تھے اور کئی واقعات ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوا جو ان کی توبہ کا سبب بنا، اللہ شانہ نے روحانیت کا بے تاج بادشاہ ان کو بنا دیا۔ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے گرا پڑا ہے، کسی کاغذ پہ لکھا ہے، اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، خوشبو لگا کے اوپر دیوار پہ جا کے رکھ دیا۔ الہام ہوا اے بشر تو نے میرے نام کو قدم سے سر تک پہنچایا، قدم سے سر تک پہنچایا، میں تیرے نام کو فرش سے عرش تک پہنچا دوں گا۔ تو میری عزت کرے گا، میں تیری عزت کروں گا۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب توبہ کی نا، ننگے پاؤں پیچھے بھاگے تھے ان بزرگوں کے، تو کہتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے جوتا استعمال نہیں کیا، اور کہا کہ جب میں نے اپنے رب سے صلح کی تھی تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک موقع پوچھا کہ جوتا پہن لیا کرو، کہا کہ میرے رب نے اس زمین کو اپنا فرش قرار دیا ہے، بھلا میں اپنے رب کے فرش پہ جوتا پہن کے کیسے چل سکتا ہوں؟ اللہ شانہ کی ایسی تعظیم کر رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب سے بشر حافی نے جوتا اتارا تو اس علاقے کے جتنے جانور تھے انہوں نے کبھی بھی راستے پر پیشاب نہیں کیا۔ ایک مزدور اپنے گدھے کو لے کے جا رہا، اس کا پیشاب آیا تو وہ راستے کے ایک طرف ہو گیا، ادھر ویسے ہوا کہ وہ چلتے چلتے جب رستے پہ آیا تو اس نے رستے پہ پیشاب کر دیا۔ اس نے کہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج بشر حافی دنیا کے اندر موجود نہیں رہا۔ میرے بندے تم میری عزت کرے گا، میں تیری عزت کروں گا۔ اور چوتھا مفہوم اس کا یہ لکھا علماء کرام نے، مفسرین نے، کہ اے میرے بندے جب تو معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرے گا، میں مصیبت سے نکلنے کے لیے تمہیں یاد کروں گا۔ معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرے گا، مصیبت سے نکلنے کے لیے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی بہت موٹی سی مثال قرآن عظیم الشان میں آپ نے پڑھی، سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام پہ ہر طرح کا حملہ ہو رہا ہے۔ اسباب کی دنیا میں سارے اسباب قائم ہیں، گناہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہ خود ملکہ ان کو دعوت دے رہا ہے، آ جا میرے پاس، میں آپ کے مقصد کو پورا کروں گی، آپ میرا مقصد
پورا کر دے تو ساری دعوتیں چل رہی ہیں۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ۔ اب یہ معصیت سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے تو نے معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کیا، یوسف چلنا تیرا کام ہوگا، دروازوں کو کھولنا میرا کام ہوگا۔ وہ نکلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ یوسف تو پھنسے گا قید خانے میں تمہیں سفارش کروانے کی طرف لے کے نہیں جاؤں گا، میں بادشاہ کے پیغام پہنچاؤں گا کہ آ جاؤ تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے میں نے نہیں آنا، اب بادشاہ منتیں کر رہا ہے۔ تو فرمایا تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو، میں مصیبت سے نکلنے کے لیے تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس پہ آپ دیکھیے نا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی، وہ بھائی جو رسی کاٹ کے کنویں میں گرا چکے تھے، اپنی طرف سے ختم کر چکے تھے، جب دیکھا زندہ ہے پھر بیچ چکے تھے، بیچا بھی کھوٹے سکوں کے بدلے۔ فرمایا آج وہی بھائی ہیں کہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عزیز مصر، ہم غریب ہیں اور ایسے غریب ہیں، اگرچہ نبی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد پہ صدقہ لگتا نہیں، لیکن ہماری مسکنت دیکھیے، وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ دے دے، ہم مر رہے ہیں بھوک سے، ہمارے صدقہ حلال ہو چکا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو یاد ہے یوسف کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ اب وہی بھائی اللہ نے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے کر دیے۔ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں نکالا ہے، وہ لفظ یاد کر لے، زندگی میں کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ یوسف کے ساتھ پورا نہیں کیا، اور ان کے ساتھ پورا کیا ہوتا معاملہ وہی کلوز ہو کے رہ جاتا۔ ہم جو قرآن میں سنا رہے، امت محمدیہ تک پیغام پہنچا رہے، وہاں ایک بات ان کو سمجھا رہے ہیں، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کہ ہمارا وعدہ یوسف کے ساتھ نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ساتھ ہے جو اس رستے پہ چلے گا، تقوی پر اور صبر پہ، ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو سیدنا یوسف کے ساتھ کیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں عزیز نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، میری خالہ میرے ساتھ ایسے کر رہی، میری ساس میرے ساتھ ایسے کر رہی۔ خدا کی قسم، صبر تقوی کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ اور قرآن عظیم الشان نے دوسرے موقع پہ کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، 2 کام یہاں میں، صبر اور تقوی، صبر کرو اور تقوی پرہیزگاری نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی تمہارا بال بیکا کر سکے۔ یہ خلاصہ ہے سورہ یوسف کا۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ تم مجھے یاد کرو راحت کے لمحات میں، راحت کے 5واں مفہوم عرض کر رہا کہ تم مجھے یاد کرو راحت کے لمحات میں تمہیں زحمت کے لمحات میں یاد کروں گا، تم خوشی میں مجھے یاد رکھو گے، میں غمی میں تجھے یاد رکھوں گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت اپنے گھر میں کھانا کھا رہی، سائل آیا دروازے پہ اللہ کے نام پر، اب اس کے پاس وہی روٹی کا لقمہ تھا، وہی آدھی روٹی بچی ہوئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ بھوک ہے کھا لوں، لیکن اللہ کے نام کی صدا سنی، وہ روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی، جا تو لے جا، میرا اللہ وارث، تو نے اللہ کے نام پہ صدا لگائی ہے، اللہ کے نام پہ صدا لگے اور بھلا میں دوں نہ، ایسے ہو نہیں سکتا۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ یہی عورت جنگل میں جا رہی، بچہ ساتھ ہے، اچانک سامنے سے بھیڑی آیا، یہ کب کپائی گھبرائی، اچانک سے ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے ہم گھبرا جاتے ہیں، گھبرانے کی بنا پہ، کب کپانے کی بنا پہ وہ بچہ چھوٹا اور بھیڑیا لے کے بھاگ گیا۔ اب یہ دائیں بائیں دیکھے اکیلی جنگل میں پریشان، اب یہ پریشانی میں پھنسی ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے، میرا رب رحمان نہیں بھولتا۔ تو اچانک دیکھتی ہے کہ بھیڑیا بھاگا جا رہا تھا، یہ حیران پریشان، دوڑتی تو کہاں تک دوڑتی، ماں کی ممتا ہے نا، وہ جان قربان کر دیتی ہے، اپنے آپ کو زخمی کروا دیتی ہے۔ وہ اپنے بالا کوٹ کے اندر سنا رہا کہ کافی دنوں کے بعد وہ بچہ نکلا تو دیکھا بچہ زندہ ہے، ماں کی انگلیاں زخمی ہو چکی، تو بتلایا گیا
تحقیق ہوئی کہ یہ پہلے دودھ پلاتی رہی، جب دودھ خشک ہو گیا تو اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا، خون نکالا، بچے کے منہ میں دے دیا کہ میں مر جاؤں تو میری کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ نہیں مرنا چاہیے۔ تو ماں جان وار دیتی ہے بچے پر، وہ یہ بھاگی دائیں بائیں، اب بھاگتی جا رہی تھی، بھیڑیا آگے آگے، اچانک بھیڑیا آگے سے دیکھتا ہے کہ درخت کے پیچھے سے ایک جوان، ایک انسان سامنے آتا ہے۔ اب بھیڑیا گھبرا گیا، بچہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے بچہ اٹھایا کہ بڑی بیوی یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کو سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تو آیا کہاں سے؟ دائیں بائیں تو انسان کوئی نہیں، بشر کوئی نہیں، یہاں تو کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے انسان بنا کے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، تو نے میرے نام پہ لقمہ دیا تھا، منہ سے نکال کے میں نے تیرے بچہ جو بھیڑیے کا لقمہ بنا تھا میں نے اس کے منہ سے نکال کے تیرے حوالے کر دیا ہے۔ میرے بندے تم راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں زحمت کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا۔ چھٹی تفسیر اس کی یہ کہی گئی کہ جو آدمی اللہ کو معذرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ اس کو مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر معذرت کے ساتھ، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، بالکل اندھیرے میں۔ ہمارے تبلیغی بھائی فرماتے ہیں کہ 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا اور پھر جو ہے سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہ کہتے ہیں میں پیٹ میں تھا، مجھے دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ذکر کی۔ عرض کی اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میری مخلوق تسبیح پڑھ رہی ہے، تو ان کی زبان پہ ذکر جاری ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پھنسا ہوا انسان پھنسا بھی کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ بھلا کوئی کسی کے پیٹ میں چلا جائے بچ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں بچ سکتا ہے۔ تم مجھے یاد کرو معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، میں بخشش کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ پہلے زمانے میں ہو گیا، اللہ رب العزت نے وہی آیت کریمہ قرآن پاک کا حصہ بنا کے امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ میرے نبی کے امتیوں تم نے بھی پھنسنا ہے، کوئی کاروبار کے پیٹ میں پھنسے گا، کوئی بیوی بچوں کے پیٹ میں پھنسے گا، کوئی رشتہ داروں کی دشمنی کے پیٹ میں پھنسے گا۔ جس پیٹ میں پھنس جاؤ، جس جگہ چلے جاؤ، جب کوئی رکاوٹ محسوس ہو تو مجھے یاد کر لینا، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں وہاں سے نکال کے باہر کھڑا کر دوں گا۔ آخری تفسیر بات بڑی مختصر ہے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ نے جو ہے وقت زیادہ لے لیا، تو آخری تفسیر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي فِي الْمَهْدِ اذکرکم فی اللحد، میرے بندے تم نرم نرم بستروں پہ مجھے یاد کرو۔ اذکرکم فی اللحد، تم نے مرنا بھی تو ہے نا، قبر میں بھی جانا ہے، وہاں بھی ضرورت پڑنی ہے، تم مجھے بستروں پہ یاد کرو گے، میں تمہیں قبر میں یاد رکھوں گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ تو آج ہم ارادہ کریں، اللہ شانوں سے وعدہ کریں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے تسبیحات شروع کر دیں یا آپ 4 گھنٹے کے مراقبے کر دیں، وہ مشائخ کرواتے ہیں، ان کی ترتیب ہے، لیکن ایک عرض آپ حضرات سے صرف یہ ہے کہ اور نہیں، اپنے فارغ اوقات میں اللہ کا نام لینا شروع کر دو۔ ہم کتنے وقت مسافر خانے پہ مسافر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک وقت تھا ہمارے بڑوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، شیطان نے تسبیح چھین کے ہمارے ہاتھوں پہ موبائل پکڑا دیے ہیں۔ خدا کی قسم واپس آ جاؤ، جتنا وقت ضیاء اس موبائل نے کیا ہے امت کا کسی نے نہیں کیا۔ تم فارغ اوقات میں مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہاری زندگی میں برکتوں کے اندر انبار لگا دوں گا، تمہاری زندگی کے کاموں کو سنوار دوں گا۔ وہ ہمارے امیر صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے گھر بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ ہرتے لاہور کے خلیفہ تشریف لائے، فرمایا صبح کو واپس جانا تھا تو مجھے کہا کہ مولوی امین آپ نے اسٹاپ پہ جانا ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس زمانے میں سائیکلیں ہوتی تھی، آپ تو ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، کار ہے، تو مسافر کو چھوڑنے کے لیے سائیکل پہ آتے تھے، تو وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ مولوی امین صاحب فرماتے ہیں کہ میں آگے سائیکل چلانا شروع ہو گیا، سٹاپ پہ پہنچے، جب الوداع ہونے لگے تو فرمایا مولوی امین جب ہم گھر سے نکلے سٹاپ تک پہنچے میں باتیں بھی کرتا رہا، ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتا رہا، وہاں سے یہاں تک میں نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا ہے، اور تمہیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ تم روزانہ آتے بھی ہو،
जाते भी हो, अगर आते हुए 1000 मरतबा पढ़ लो, जाते हुए 1000 मरतबा पढ़ लो, तो 2000 मरतबा दुरूद पाक रोजाना हो सकता है। और महीने में कितना हो गया, साल में कितना हो गया, जिंदगी में कितना हो जाएगा। तो हम बेशुमार फारिग लम्हात को होना तो ये चाहिए कि एक बंदा अपने हाथ कारवल और दिल यारवल, अपने हाथ से काम काज भी करता रहे, जबान से दिल से अल्लाह का जिक्र भी करता रहे। चलो उस तकाजे पे लेके आ रहा छोटा तकाजा है जहां हम इंतजार में होते हैं, फरागत में होते हैं, आसानी से अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। खुदा की कसम आप देखो हमारी जिंदगियां कितने फारिग लम्हात के अंदर पड़ी हुई है, और कल क़यामत में जन्नत में जाने के बाद कोई अफसोस, कोई आदमी के लिए परेशानी नहीं होगी सवाए उस घड़ी के जो उसने अल्लाह की याद के बाद गुजार दी होगी। तो आज हम इरादा करें, अपने रब से वादा करें कि जो हमारे फारिग लम्हात होंगे, मेरे भाई जो ड्यूटी पे जाते हैं आते जाते, जो स्कूल में जाते हैं आते जाते, जो अपनी दुकान पे जाते हैं आते जाते, मुझे किसी ने बतलाया कि फलां दुकानदार वो अपनी दुकान पे दुकान चलाने नहीं जाता, अल्लाह का जिक्र करने जाता है, दुकान खोल के जिक्र पे बैठ जाता है, ग्राहक आता कहते अल्लाह, वो आंखें खोल लेता है, सौदा दे के फिर जिक्र पे बैठ जाता है। मैं अभी चंद जो हफ्ते पहले एक डॉक्टर साहब जो हमारी वहाँ के मंडी बहाउद्दीन की एक औरत जाट डॉक्टर है, उसके पास किसी मसले के लिए गया, तो मैंने जाके दरवाजा खटकाया, वो अंदर थी, तो मुझे महसूस हुआ वो नमाज के अंदर मसरूफ है। मैंने कहा हो सकता है नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ रही हो। फिर मैं दोबारा गया, जब नमाज का वक्त नहीं था तो फिर भी मुसल्ले पे थी। मुझे यह महसूस हुआ कि औरत जब भी दुकान पे आती है वुजू करके आती है और आके मुसल्ले पे खड़ी हो जाती है। ये औरत जात है। हम मर्द तो बहुत ज्यादा कवि होता है, इसमें तो अल्लाह का शौक ज्यादा होता है। ये औरत है, जब वक्त मिलता है मुसल्ले पे खड़े होकर नफल पढ़ती है, जब कोई मरीज आता है चेकअप करके उसको दवाई दे देती है। तो ये आज अपनी जिंदगियों का हम जायजा लें, हम कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह ने ये मौका दिया है, दुनिया धोखा नहीं, ये मौका है हम इससे अपनी आखिरत को बनाएं और अपने मशाइख के साथ जुड़ के हम जिंदगियां गुजारें। इसी में दुनिया आखिरत की कामयाबी है। दुआ है अल्लाह करीम मुझे आपको ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए, अपनी पूरी जिंदगियां कुरान नबी के फरमान के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए।